नाज़रीन कराम, आपकी खिदमत में इशफाक अहमद की तसनीफ़ ज़ाविया की ऑडियो बुक तैयार की है। जो लोग किताब पढ़ने में दुश्वारी महसूस करते हैं वो इसको ऑडियो में सुन सकते हैं। अगर वीडियो आपके ज़ौक़ की तर्जमानी करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह। एक उस्ताद अदालत के कटहरे में। इल्म के बारे में इंसान हमेशा सरगर्दा रहा है और आज के दौर में हसूल इल्म के लिए बहुत सी कोशिशें सही, गलत, कमज़ोर, पेचीदा, खमीदा सूरत इख्तियार की जा रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो सारी कोशिशें हैं ये इंसान के एक बेहतर मुस्तक़बिल की नवीद के लिए यकीनन मददो माविन साबित होंगी। इल्म हासिल करने के लिए जब हम भाई अपने गाँव से लाहौर आए तो हमारे अब्बा जी ने एक घर लेकर दिया फ्लेमिंग रोड पर। वहाँ अख्तर शिरानी रहते थे। मैं तो चूँकि फ़र्स्ट ईयर का तालिब इल्म था इसलिए उनके नाम से या उनके काम से इतना आशना नहीं था, लेकिन मेरे बड़े भाई इनको जानते थे और उनकी बड़ी कदर मंज़लत करते थे। बहरहाल जहाँ हमारे अब्बा जी ने और बहुत सारी मेहरबानियाँ की थीं, वहाँ ये कि एक खासमा भी दिया था जो हमारा खाना पकाता था। उसका नाम अब्दुल था। अब्दुल को ज़िंदगी में दो शौक़ बड़े थे। एक तो अंग्रेज़ी बोलने का, अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने का, जिसे आजकल बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी को इल्म समझा जाता है और अंग्रेज़ी के हसूल के लिए ही जान लड़ाई जाती है। अब्दुल को भी इसका बड़ा शौक़ था। दूसरे उसको एक कन्वेंस का बड़ा चस्का था। चुनाचे कभी उसे भाई ख़त पोस्ट करने के लिए जीपीओ भेजते तो वो कहता था अगर आप अपनी साइकिल दे दें तो मैं बड़ी खुशी से जाऊंगा और बड़ी खुशी से आऊँगा। उनकी साइकिल के करीब से जब हम गुज़रते थे सलाम करके, लेकिन हमने भी इसे कभी हाथ नहीं लगाया था, तो अब्दुल पर वो कभी मेहरबान ज़रूर होते थे और वो साइकिल लेकर उनका ख़त पोस्ट करने के लिए फ्लेमिंग रोड से जीपीओ जाता था और मेरे हिसाब के मुताबिक 4-4.5 मिनट में वापस आ जाता था और इस हालत में सांस उसकी फूली हुई और माथे पर पसीना होता था। मैं इसकी मुस्तैदी से बहुत खुश था कि ये जो अपनी व्हीकल है इसको इतने शौक़ से और इतनी मुस्तैदी से इस्तेमाल करता है। एक मरतबा इत्तेफाक हुआ कि मैंने देखा बाज़ार में वो वापस आ रहा था जीपीओ से ख़त पोस्ट करके। इस तरह के साइकिल का हैंडल उसके हाथ में पकड़ा हुआ है और उसके साथ बड़ी तेज़ी से भागता हुआ आ रहा था। उसके ऊपर सवार नहीं था तो मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा अब्दुल ये क्या? कहने लगे मैं भाजी दा ख़त पा के आया ते जल्दी विच वापस आया। मैंने कहा कि साइकिल लेकर गया था? कहने लगा जी हाँ। तो मैंने कहा इस पर सवार क्यों नहीं हुआ? कहने लगा इज़्ज़त की खातर लेकर जाता हूँ, साइकिल मुझे चलानी नहीं आती। तो आज भी तकरीबन हमारा मामला अब्दुल जैसा ही है। दूसरा, इसको जब छुट्टी मिलती थी वो अंग्रेज़ी फ़िल्म देखने जाता था माल रोड पर, जहाँ 2 सिनेमे थे जिनमें अंग्रेज़ी फ़िल्म लगती थी। इसको इसकी बड़ी दीवानगी थी। अंग्रेज़ी सीखने का चस्का और अंग्रेज़ी सीखने की लगन आज ही नहीं इस वक्त भी बहुत ज़्यादा थी। तो जब वो फ़िल्म देख के आता था तो मेरे भाई पूछते कैसी थी? कहते बहुत कमाल की थी। इसमें एक मिस थी, वो तैरती बहुत अच्छा थी, वेरी ब्यूटी। लेकिन वो फिल्में देख देख के अंदाज़े लगाता, मगर इसमें इतनी इस्तेदाद ना थी कि समझ सकता। कोई लफ्ज़ उसे अंग्रेज़ी का समझ नहीं आता था, ना ही वो इसका तलफ़्फ़ुज़ अदा कर सकता था, ना ही इसको बयान कर सकता था। लेकिन एक दिन मेरे भाई ने पूछा कि तू इतना वक्त ज़ाया करता है, इतने पैसे ज़ाया करता है और इस तवज्जो और लगन के साथ अपनी ज़िंदगी मुस्तग़रक़ की हुई है, अगर तू मुझे अंग्रेज़ी के 4 हरूफ बता दे, पूरे 4 अल्फाज, तो मैं तुम्हें पूरा 1 रुपया दूँगा। तो उसने कहा कि मेट्रो गोल्डन मेयर। उन्होंने कहा ये तो 4 नहीं हुए, 3 हुए हैं। कहने लगा चौथा भी उसने अदा कर दिया। तो वो अंग्रेज़ी जो जानता था वो इस किस्म की थी। अब भी हम कोशिश कर रहे हैं और अंग्रेज़ी के अंदर कुछ ऐसे ही फंसे हुए हैं।
شیر کی بھونگی مارتے ہیں انگریزی چلتی نہیں، یہ تو تھی بات جو برسبیل تذکرہ آ گئی۔ میرا آج کا جو موضوع تھا وہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ پروفیسر صاحب آج تشریف فرما ہیں۔ جس زمانے میں میں روم میں لیکچرر تھا، روم یونیورسٹی میں، اور میں سب سے ینگیسٹ پروفیسر تھا، یونیورسٹیوں میں چھٹیاں تھیں، گرمیوں کا زمانہ تھا، دوپہر کے وقت ریڈیو اسٹیشن پر مجھے اردو براڈ کاسٹنگ کرنی پڑتی تھی۔ لوٹ کے آ رہا تھا تو خواتین و حضرات، روم میں دوپہر کے وقت سب لوگ قیلولہ کرتے تھے، 4 بجے تک سوتے تھے، اور روم کی سڑکیں تقریباً خالی ہوتی تھیں، اور کارپوریشن نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ وہاں پر پانی کے حوض لگا کر سڑکیں دھوتے ہیں، اور شام تک سڑکیں ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہیں، خوشگوار بھی ہو جاتی ہیں، صاف بھی ہو جاتی ہیں۔ تو وہاں پر سڑکوں کو دھو رہے تھے، اکا دکا کوئی ٹریفک کی سواری آ جا رہی تھی، تو میں اپنی گاڑی چلاتا ہوا جا رہا تھا۔ اب دیکھیے، انسان کے ساتھ ساتھ ایک دیسی مزاج چلتا ہے، آدمی کہیں بھی چلا جائے۔ تو میں گاڑی چلا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ گول دائرہ ہے، اس کے اوپر میں چکر کاٹ کے آؤں گا، پھر میں اپنے گھر کی طرف مڑوں گا، تو یہ بڑی ہی بیہودہ سی بات ہے۔ بیچ میں سے چلتے ہیں، اس وقت کون دیکھتا ہے، دوپہر کا وقت ہے، تو میں بیچ میں سے گزرا، وہاں ایک سپاہی کھڑا تھا، اس نے مجھے دیکھا اور اس نے پرواہ نہیں کی، جانے دیا کہ یہ جا رہا ہے، یہ نوجوان تو کوئی بات نہیں۔ جب میں نے دیکھا شیشے میں سے گردن گھما کے کہ کچھ مجھے تھوڑا سا یاد پڑتا ہے، وہ طنزاً مسکرایا، کچھ اپنے فیٹ کے اوپر، کچھ اپنی کامیابی کے اوپر۔ میں نے خوشی منانے کے لیے ایک مسکراہٹ کا پھول اس کی طرف پھینکا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اس نے میری یہ عزت کی ہے تو اس نے سیٹی بجا کے روک لیا۔ اب وہاں پر سیٹی بجنا موت کے برابر تھی، اور رکنا بھی۔ میں رکا، وہ آ گیا اور آ کے کھڑا ہو گیا، پہلے سلوٹ کیا۔ ولایت کا رواج ہے کہ جب بھی آپ کا چلان کرتے ہیں، آپ کو پکڑنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آ کر سلوٹ مارتے ہیں، تو اس نے کھڑے ہو کر سلوٹ مارا۔ اب میں اندر تھر تھر کانپ رہا ہوں۔ شیشہ میں نے نیچے کیا تو مجھے کہنے لگا کہ آپ کا لائسنس؟ تو میں نے اس سے کہا کہ زبان نہیں جانتا۔ اس نے کہا چنگی بھلی بول رہے ہو۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا، تم ایسے ہی جھوٹ بول رہے ہو، میں تو نہیں جانتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، آپ اپنا لائسنس دیں۔ تو میں نے کہا فرض کریں آپ کے پاس اس کا لائسنس نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کا چلان کر دیتا ہوں پرچی پھاڑ کے، تو یہ آپ لے جائیں اور جرمانہ جمع کروا دیں۔ میں تو ایسے ہی مانگ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا غلطی ہو گئی تھی تو چلے جاتے۔ اس نے بغیر مجھ سے پوچھے کاپی نکالی اور چلان کر دیا، اور چلان بھی بڑا سخت، 12 آنے جرمانہ۔ میں نے لے لی پرچی۔ میں نے کہا میں اس کو لے کر کیا کروں؟ اس نے کہا اپنے کسی بھی قریبی ڈاکخانے میں منی آرڈر کی کھڑکی پر جمع کروا دیں، بس وہاں کچہری نہیں جانا پڑتا، دھکے نہیں کھانے پڑتے، بس آپ کا جرمانہ ہو گیا، آپ ڈاکخانے میں دیں گے تو بس۔ میں جب چلان کروا کے گھر آ گیا تو میں نے اپنی لینڈ لیڈی سے کہا میرا چلان ہو گیا ہے۔ کہنے لگی آپ کا؟ میں نے کہا میں کیا کروں؟ اب ان کو ایسے لگا کہ ہمارے گھر میں جیسے ایک بڑا مجرم رہتا ہے، اور اس نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ پروفیسر کا چلان ہو گیا ہے۔ بڈھی مائی تھی، ان کے ایک ساس تھی، اس کو بھی بتایا۔ سارے روتے ہوئے میرے پاس آ گئے۔ میں بڑا ڈرا کہ یا اللہ یہ کیا؟ کہنے لگے شریف آدمی لگتا تھا، اچھے خاندان کا، اچھے گھر کا لگتا تھا، ہم نے تجھے یہ کرائے پر مکان بھی دیا ہوا ہے، لیکن تو ویسا نہیں نکلا۔ خیر گھر خالی کرنے کو تو نہیں کہا۔ جو بڈھی مائی تھی ان کی ساس، اس نے کہا ہو تو گیا ہے برخودار چلان، لیکن کسی سے ذکر نہ کرنا، محلے داری کا معاملہ ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ اس کا چلان ہو گیا ہے تو بڑی رسوائی ہوگی، لوگوں کو پتہ چلے گا۔ میں نے کہا نہیں، میں پتہ نہیں لگنے دوں گا۔ میری لاؤبالی طبیعت، 26 سال کی عمر تھی، چلان جیب میں ڈالا اور نکل گیا دوستوں سے ملنے۔ اگلے دن مجھے جمع کروانا تھا، بھول گیا، پھر سارا دن گزر گیا، اس سے اگلے دن مجھے اصولاً جمع کروا دینا چاہیے تھا۔ تو میں نے کپڑے بدلے تو اس پرانے کوٹ میں رہ گیا۔ شام کے وقت مجھے ایک تار ملا
کہ محترم جناب پروفیسر صاحب، فلاں فلاں مقام پر فلاں چوراہے پر آپ کا چلان کر دیا گیا تھا، فلاں سپاہی نے یہ نمبر ہے اس کا نے چلان کیا، آپ نے ابھی تک کہیں بھی چلان کے پیسے ادا نہیں کیے، یہ بڑی حکم عدولی تھی، مہربانی فرما کر اسے جمع کروا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تقریباً 21 روپے کا تار تھا۔ میں نے سارے لفظ گنے، مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی، میں پھر بھول گیا اور ان کا پھر ایک تار آ گیا، اگر آپ اب بھی رقم جمع نہیں کروائیں گے تو پھر ہمیں افسوس ہے کہ کورٹ میں پیش کر دینا پڑے گا۔ مجھ سے کوتاہی ہوئی، نہیں جا سکا، تب مجھے کورٹ سے ایک سمن آ گیا کہ فلاں تاریخ کو عدالت میں پیش ہو جائیں، اور یہ کہ جو حکم عدولی کی ہے، قانون توڑا ہے، اس کے بارے میں آپ سے پورا انصاف کیا جائے گا۔ ان کی بولی، چونکہ رومن لا وہیں سے چلا ہے تو بڑی تفصیل کے ساتھ، اب میں ڈرا، میری سٹی گم ہوئی، پریشان ہوا کہ اب میں دیار غیر میں ہوں، میرا کوئی حامی و ناصر مددگار نہیں ہے، میں کس کو اپنا والی بناؤں گا؟ میرا ڈاکٹر تھا ڈاکٹر بالدی اس کا نام تھا، نوجوان تھا۔ میں نے اسے کہا مجھے وکیل کر دو، اس نے کہا میرا ایک دوست ہے، اس کے پاس چلتے ہیں۔ اس کے پاس گئے، اس نے کہا یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہو جائے گا، اگر میں گیا عدالت میں، بہتر یہی ہے پروفیسر صاحب جائیں اور جا کر خود فیس کریں، عدالت کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ میں چونکہ اس قانون کو ٹھیک طرح سے نہیں جانتا تھا، میں یہاں پر ایک غیر ملکی ہوں، تو مجھے معافی دی جائے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ میں ڈرتا ڈرتا چلا گیا۔ اگر آپ کو روم جانے کا اتفاق ہو تو پلیس آف جسٹس، وہ روم زمانے کا وہ بڑا وسیع و عریض ہے، اسے تلاش کرتے کرتے ہم اپنے جج صاحب کے کمرے میں پہنچے تو وہاں تشریف فرما تھے، مجھے ترتیب کے ساتھ بلایا گیا تو میں چلا گیا۔ اب بالکل میرے بدن میں روح نہیں تھی اور میں خوفزدہ ہوں اور کانپنے کی بھی مجھے جرأت نہیں، اس لیے کہ تشنج جیسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے حکم دیا آپ کھڑے ہوں اس کٹہرے کے اندر۔ اب عدالت نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا چلان ہوا تھا اور آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ یہ 12 آنے ڈاک خانے میں جمع کروائیں، کیوں نہیں کروائے؟ میں نے کہا جی مجھ سے کوتاہی ہوئی، مجھے کروانے چاہیے تھیں، لیکن میں۔ اس نے کہا کتنا وقت عملے کا ضائع ہوا، کتنا پولیس کا ہوا، اب کتنا جسٹس کا، اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا، ہم اس کے بارے میں آپ کو کڑی سزا دیں گے۔ میں نے کہا میں یہاں پر ایک فارنر ہوں، پردیسی ہوں، جیسا ہمارا بہانہ ہوتا ہے، میں کچھ زیادہ آداب نہیں سمجھتا، قانون سے میں واقف نہیں ہوں، تو میرے پر مہربانی فرمائیں۔ انہوں نے کہا آپ زبان تو ٹھیک ٹھاک بولتے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں چپ کر کے کھڑا رہا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ عدالت آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کا پیشہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں ایک ٹیچر ہوں، پروفیسر ہوں روم یونیورسٹی میں۔ تو وہ جج صاحب کرسی کو سائڈ پر کر کے کھڑا ہو گیا اور اس نے اعلان کیا ٹیچر ان دی کورٹ، ٹیچر ان دی کورٹ، جیسے اعلان کیا جاتا ہے۔ وہ سارے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، منشی، تھانے دار، عملدار، جتنے بھی تھے، اور اس نے حکم دیا کہ چیئر شوڈ بی براٹ فار دی ٹیچر، اے ٹیچر ہیز کم ٹو دی کورٹ۔ اب وہ کٹہرا چھوٹا سا، میں اس کو پکڑ کر کھڑا ہوں، وہ کرسی لے آئے، حکم ہوا تو ٹیچر ہے، کھڑا نہیں رہ سکتا، تو پھر اس نے ایک بانی پڑھنی شروع کی۔ جج نے کہا کہ اے معزز استاد، اے دنیا کو علم عطا کرنے والے استاد، اے محترم ترین انسان، اے محترم انسانیت، آپ نے ہی ہم کو عدالت کا اور عدل کا حکم دیا ہے، اور آپ ہی نے ہم کو یہ علم پڑھایا ہے، اور آپ ہی کی بدولت ہم اس جگہ پر پراجمان ہیں، اس لیے ہم آپ کے فرمان کے مطابق مجبور ہیں، عدالت نے جو ضابطہ قائم کیا ہے اس کے تحت آپ کو چیک کریں، باوجود اس کے کہ ہم اس بات کی شرمندگی ہے اور ہم بے حد افسردہ ہیں کہ ہم ایک استاد کو جس سے محترم اور کوئی نہیں ہوتا اپنی عدالت میں ٹرائل کر رہے ہیں، اور یہ کسی بھی جج کے لیے انتہائی تکلیف دہ موقع ہے کہ کورٹ میں کٹہرے میں ایک استاد مکرم ہو اور اس سے ٹرائل کیا جائے۔ اب میں شرمندگی اپنی جگہ پر، یا اللہ یہ کیا شروع ہو رہا ہے،
میں نے کہا حضور جو بھی آپ کا قانون ہے، علم یا جیسے کیسے بھی آپ کا ضابطہ ہے اس کے مطابق کریں، میں حاضر ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہم نہایت شرمندگی کے ساتھ اور نہایت دکھ کے ساتھ اور گہرے الم کے ساتھ آپ کو ڈبل جرمانہ کرتے ہیں، 1.5 روپیہ ہو گیا ہے۔ اب میں اٹھ کر اس کرسی میں سے اس کوٹہرے سے نکل کر شرمندہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جو جج اس کا عملہ تھا، اس کے منشی تھے، وہ سارے جناب میرے پیچھے پیچھے جا رہے تھے کہ ہم احترام فائقہ کے ساتھ آپ کو رخصت کرتے ہیں۔ میں کہوں میری جان چھوڑیں، یہ باہر نکل کر میرے ساتھ کیا کریں گے؟ آگے تک میری موٹر تک جب وہ چھوڑ کے آئے، جب تک میں وہاں سے سٹارٹ نہیں ہو گیا، وہ عملہ وہاں پر ایسے ہی کھڑا تھا۔ اب میں لوٹ کے آیا تو میں سمجھا یا اللہ میں بڑا معزز آدمی ہوں، اور محلے والوں کو بھی آ کر بتایا کہ میں ایسے گیا تھا اور وہاں پر یہ ہوا۔ وہ بھی جناب، اور میری جو لینڈ لیڈی تھی وہ بھی بڑی خوشی کے ساتھ محلے میں چوڑی ہو کے گھوم رہی تھی کہ دیکھو ہمارا یہ ٹیچر گیا اور کورٹ نے اتنی عزت دی، اس کی عزت افزائی ہوئی۔ تو میں یہ سمجھا کہ اس کے ساتھ ساتھ میری تنخواہ میں بھی اضافہ ہوگا۔ دیسی آدمی جو ہے نا، وہ چاہے ٹیچر بھی ہو، وہ گریڈ کا ضرور سوچے گا۔ کتنی بھی آپ عزت دے دیں، کتنا بھی آپ احترام دے دیں، وہ بھی پھر بھی ضرور سوچے گا کہ مجھے کہیں سے 4 پیسے بھی ملیں گے کہ نہیں۔ میں نے اپنے ریکٹر سے پوچھا تو اس نے کہا نہیں، تنخواہ یہاں پروفیسر کی اتنی ہی ہے جتنی تمہارے پاکستان میں ہے۔ وہ کوئی مالی طور پر اتنے بڑے نہیں ہیں، لیکن عزت کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں، رتبہ ان کا بہت زیادہ ہے۔ اور کوئی شخص یہاں کوئی بیوروکریٹ ہو، یہاں کوئی جج ہو، آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، یہاں کا تاجر ہو، یہاں کا فیوڈل لارڈ ہو، وہ استاد کے رتبے کے پیچھے اس طرح چلتا ہے جیسے روم کے دنوں میں غلام اپنے آقا کے پیچھے چلتے تھے۔ مالی طور پر وہ بھی بیچارے ہیں، یہی ان کا کمال ہے کہ مالی طور پر کمتر ہیں لیکن رتبے کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں۔ جیسے سقراط جو تھا، وہ اپنے کھنڈروں میں اور فرم میں کھڑا ہو کے ننگے پاؤں بات کرتا تھا، لیکن اس کا احترام تھا، وہ کوئی امیر آدمی نہیں تھا۔ میرا باس کہا کرتا تھا یو ہیو چینج یور پروفیشن فار اے ہینڈ فل سلور۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔